डोनाल्ड लू के ऊपर बड़ा तकिया किया था उनकी टेस्टिमनी के ऊपर। टेस्टिमनी के अंदर से कुछ नहीं निकला, वही निकला जो अमेरिका के अंदर पहले कहा जा चुका है कि कोई साजिश हमने नहीं की थी इमरान खान के खिलाफ। इंतखाबात के अंदर बेज़ाब्तगियाँ हैं, हम उसको नोट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बेज़ाब्तगियाँ जो हैं पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तय हों, हम उसको बड़ा करीब से देख रहे हैं। और जब इस कमेटी हियरिंग को, जिसको PTI ने बड़ा प्रमोट किया, डिसरप्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने बंदों को उठा के कमेटी रूम से बाहर फेंकवा दिया। अब हम इसके ऊपर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने बयानिए को आगे ले जाने के लिए मुस्तफा कोकर साहब बात कर रहे थे, एक स्पेस तलाश करनी है। सो आई इंटरप्टेड यू, अपोलोजाइज फॉर दैट। गो अहेड, बताइए स्पेस कैसे तलाश करें। देखिए, स्पेस तलाश करने के लिए सबसे पहले तो आपका जो चेहरा एक दुनिया के सामने पेश होता रहा है, गलत या सही, आपको उसको ठीक करने की ज़रूरत है कि 80,000 90,000 शहादतें देने के बावजूद आज भी अगर पाकिस्तान के लिंक्स डिस्कस होते हैं तालिबान के साथ, ठीक, और वो जो सारी की सारी हमारी पॉलिसी थी वो बड़े बुरे तरीके से बैकफायर कर गई। उस वक्त तमाम लोग वहाँ, कुछ लोग कहते रहे कि जनाब ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, इनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, ये इन्होंने बाद में हमारे खिलाफ इन्होंने पलटना है। और आज वही सूरत हाल है जो पाकिस्तान को, जिसका चैलेंज का सामना है। हमें पाकिस्तान को अगर स्पेस तलाश करनी है तो उस स्पेस को तलाश करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मुल्क के अंदर के जो मामलात हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, अपनी मईशत को ठीक करना पड़ेगा। ना कि आपका ये हो कि दुनिया के जिस मुल्क के सरबराह को आपके सरबराह का फोन जाए तो वो आगे से घबरा जाए कि यार ये पैसे मंगना आ रहे हैं, ठीक। तो हमें अपनी माशी सूरत हाल को सबसे पहले ठीक करना है। मुल्क के अंदर हमारे जो लोगों को जो तकलीफें हैं, जिस तरह हमारे मिसिंग पर्सनस का एक इशू है, बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इश्यूज हैं उनको हमें एड्रेस करना है अपने मुल्क के लिए। और अपने मुल्क के अंदर जब हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएंगे तो उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के जरिए फिर हम दुनिया के सामने एक अपना जमहूरी चेहरा पेश करने की कोशिश कर सकते हैं। आज इंडिया को हमारे ऊपर क्या एज हासिल है? रीजन में सबसे बड़ी एज अगर इंडिया को हासिल है तो जहां पर वो एक बहुत बड़ी माशी ताकत है, वहां पर एक जमहूरी ताकत होने का भी उसको एक बहुत बड़ा एज हासिल है। हमें अपने मामला दुरुस्त करने, हमें इस तरह की जो तमाम माजी की जो हम पॉलिसीज जिनको परसू करते रहे, जिनका नतीजा कुछ नहीं निकला और हमारा तशख़्ख़ुस भी ख़राब हुआ, हमारी कुर्बानियां भी राय कहाँ गई, दुनिया उनको तस्लीम नहीं करती, उस सारे अपने रवैये को ठीक करना पड़ेगा। और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है मेरे नज़दीक वो एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव इस्लामिक मुल्क के तौर पे है। अच्छा, ये बहुत सारे बॉक्सेस हैं जिनको हमें टिक करके, जी हाँ, और पाकिस्तान को नए तरीके से मुतारफ करवाने की एग्जैक्टली। लेकिन प्रॉब्लम गरीदा साहब ये है कि जिन लोगों ने मुतारफ करवाना है वो इसरार कर रहे हैं कि पाकिस्तान का यही चेहरा हम बताएं जो तमाम तर नाकामियों और प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। लेकिन आई हैव टू से कि पाकिस्तान इज़ नॉट द ओनली कंट्री जिसके अंदर है। ये जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं बयानिए की बात कर रहा हूँ। बहुत कम ममालिक की एक्सपैट कम्युनिटी इतने मुनज़्ज़म अंदाज से अपने मुल्क के निज़ाम के बारे में ये बयानियाँ बनाएगी जिससे हम मुतमईन नहीं हैं। ये चेंज हो सकता है इवन इफ़ यू टेक ऑल द बॉक्सेज एंड इमरान खान इज स्टिल नॉट द प्राइम मिनिस्टर। तो उधर तो उन्होंने यही कहना है कि ये निज़ाम ठीक नहीं है और वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को वहाँ पर। ये अब आपने इतना कॉम्प्लेक्स सवाल कर दिया, इसके जवाबात 2-3 अंदाज से दे देना, चलें। मल्टी फेसेटेड हो सकते हैं, मल्टी प्रोंग्ड हो सकते हैं, बट प्राइमरली यस, सिस्टम की गलती है, या हमारे रियासत की गलती कह दें, हमारे फॉरेन ऑफिस की गलती कह दें कि हमारा जो बयानिया है पाकिस्तान का रियासत सतह पे वो इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह से एक्नॉलेज नहीं हुआ। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं मुस्तफ़ा साहब की बात से हम्बली डिसएग्री करूंगी। भारत का भी आलमी तशख़्ख़ुस कुछ इतना अच्छा नहीं है। अब आप अभी अंबानी की शादी के बाद आप देख लें कि इंटरनेशनल मीडिया पे क्या बात हो रही है कि दैट्स जस्ट अ फार्स, कि आपको एक शाइनिंग इंडिया सिर्फ अंबानी की शादी में नजर आता है, उसके बगैर जो आपको इंडिया नजर आता है वो बहुत ब्लीक पिक्चर है, बहुत डार्क पिक्चर है। इंडिया की जो डिस्पैरिटी है, क्लास डिस्पैरिटी, उसको उजागर किया जा रहा है इस शादी के बाद। लेकिन वो कहते हैं ना जी, जेदे कारज दाने ओदे कमले भी स्याने, क्योंकि उनके पास धंधा करने का। आपने मार्क जुकरबर्ग को बुला लिया, आपने इवांका ट्रंप को बुला लिया, आपने सबको बुला लिया, बट उसके बावजूद आप जो एक शैम फेस है, एक फास्ट फेस है इंडिया का, आप उसको छुपा नहीं सके। खालिस्तान की तहरीक, कनाडा के साथ जो इशू हुआ, अमेरिका तक ये मेजर उसका इशू है, राइट? ये अंबानी की शादी से ज्यादा मेजर इशू है, बहुत बड़ा इशू है। लेकिन इंडिया ने उसको प्ले डाउन करवाने में काफी उन्होंने कामयाबी हासिल की। उनकी स्टेट का बयानिया मजबूत है, तो ये वो चीज है। लेकिन आपने जो आपने एक्सपर्ट्स की बात की ना, प्रॉब्लम ये है हमारे डायस्पोरा के साथ जो बाहर के मुल्कों में रहता है कि वो उस मुल्क में जहां पर भी वो रहता है, बी दैट अमेरिका, बी दैट कनाडा, बी दैट यूके, बी दैट एनी अदर कंट्री, वो वहां की सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के बजाय मेंटली साइकोलॉजिकली पाकिस्तान से अटैच होता है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में सियासत क्या हो रही है, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म कौन है, पाकिस्तान में आलू टमाटर प्याज की प्राइस क्या है,
اس کے مقابلے پہ آپ انڈین کمیونٹی کے دیکھیں, وہ شادیاں وہاں پہ کرتے ہیں, انہی کمیونٹیز میں کرتے ہیں, بزنس انہی کمیونٹیز میں کرتے ہیں. جب آپ شادیاں کرتے ہیں برٹش کے ساتھ, امریکنز کے ساتھ, یا کسی بھی فرینچ کے ساتھ, تو آپ کا آٹومیٹکلی لنکیجز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے ہاں پرابلم نہیں ہے. ہمارے ایکسپیٹس نے شادیاں کرنی ہے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاکستانی بہویں تلاش کرنی ہے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاکستان میں واپس آنا ہے, سیاست پہ فوکس کرنا ہے پاکستان کی. وہاں کی سیاست میں ان کا اتنا فٹ پرنٹ نہیں ہے, وہاں کی اکانومی میں کہتے ہیں محبت بہت ہے اپنے یہی پرابلم, دیش سے محبت بہت ہے, گاؤں سے محبت بہت ہے, تو بعض محبت کے نتائج پھر شادی پہ ہی منتج ہوتے ہیں. ریپرزنٹیشن وہاں پہ آپ جب سائیکولوجیکلی کنفیوزڈ ہیں, ڈیوائیڈڈ ہیں اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں, وہ نہیں ایگری نہیں کر کہ آپ پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ہیں یا آپ امریکہ میں رہنے والے پاکستانی ہیں. مشرف بہت کم ہوتا ہے کہ وہ سر کھجانے لگ جائے آپ کی باتوں کے, لیکن ابھی سر کھجا رہے ہیں اس وقت. سو آپ جانا چاہتے ہیں مشرف؟ نہیں آپ کمپلیٹ کیجیے گا, میں چاہتا ہوں کہ مزید اضطراب میں مبتلا رہیں. میں نہیں سمجھتی کہ جو ایکسپیٹس کی طرف سے آپ کو ریپرزنٹیشن پاکستان کی پالیٹکس کی, پاکستان کی سوسائٹی کی نظر آتی ہے, وہ کمپلیٹ ریپرزنٹیشن, وہ 100% ریپرزنٹیشن نہیں ہے. یس, ان میں سے میجر چنک عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف کا فالوور بن چکا ہے. اس کی ریزنز کیا ہیں آپ ایک الگ پروگرام کر سکتے ہیں. جی بہت زور سے آپ سارے لا رہے ہیں. نہیں میں اتنے زور سے نہیں لا رہا تھا. اب خواہ جو ہے ہماری لڑائی مت کروائیں. دیکھیے میرا خیال ہے کہ, لیکن میں ڈس ایگری ڈیفینیٹلی کرتا ہوں. بتائیے. پاکستان کا بیانیہ جو ہے وہ کیوں نہیں بکتا, پاکستان کا بیانیہ ہے کیا, اس کی ذمہ داری ہم بیچارے امریکہ میں جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں, کوکس ہیں, ہاؤس وائفز ہیں, جو اپنے ملک سے, اپنے مدر لینڈ سے محبت کرتے ہیں, یہ ہم ان پہ ڈالیں گے. یہ یہاں پہ جو ہم جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو سیاستدان ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, جو فیصلہ ساز ادارے ہیں, جو جوڈیشری ہے, بلے کا سمبل جو ہے وہ ایکسپیٹ کمیونٹی تو نہیں ڈینائی کیا تھا, لیکن بلے کے سمبل کے جانے کے بعد بلے کو استعمال کر کے ریاست کو دھونے کی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست پاکستان پہ آپ نہیں ڈال سکتے. نہیں, لیکن ریاست پاکستان پہ جو 8, 9, 10 فروری کو پاکستان میں ہوا وہ ڈال سکتے ہیں. اس کا کیا وہ کس اس کو پلے کیسے کرنا ہے ایگزیکٹلی, وہ ایک الگ وہ ذمہ داری ایکسپیکٹ کی بنیادی نہیں. میرا خیال ہے کہ دیکھیں, جو آج آپ کو منظم انڈین ڈائسپورا نظر آتا ہے, یہ اتنا منظم جو ہے وہ ہمیشہ سے نہیں تھا. جو آرمینین ڈائسپورا, جو شاید دنیا کے سب سے منظم ڈائسپورا ہے, ان میں بھی جو ہے بہت ساری ڈیبیٹس اور ڈسکشن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست پاکستان کو پہلے اپنا بیانیہ بنانا ہے, اس کے بعد اس کو پروجیکٹ کروانا ہے, اور بیانیہ کوئی بھی بنانے کے لیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, کیونکہ دنیا کا کوئی ہمارے ہاں آپ کا یہاں آج عمران خان نے کہہ دیا کہ جب افغانستان پہ ایئر اسٹرائک کر کے آپ نے غلطی کی, آپ نے دشمن کو فائدہ پہنچایا. ایران کے بارے میں بھی دیکھیں, ہمیں واپس عمران کی باتوں کو چھوڑ کے, کیونکہ عمران خان اور ان کے سپورٹ نہیں, میں بڑی جان بوجھ کے غریدہ, میں بڑی جان بوجھ کے تفریق کر رہا ہوں عمران خان میں, جن کی باتیں اور جن کی سیاست سے میں اختلاف کرتا ہوں, ان میں اور ان کے سپورٹرز میں تفریق کر رہا ہوں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے, پاکستان میں رہنے والوں کے لیے, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کے لیے, پاکستانی چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہیں, وہ ایک اثاثہ ہیں. آج وہ ناراض ہیں اور وہ غلط حرکتیں کر رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ان کا لیڈر جو ہے ناراضگی کا اظہار جو ہے, اس میں کوئی اتنا مشرف جو ناراضگی کا اظہار ہے اس کے اوپر ہم اختلاف کر سکتے ہیں, اور میں کر رہا ہوں, لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم ایک اس میں سویپنگ اس میں ان کو ڈسمس نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈس انگیجڈ ہیں. یہ جو ہم باتیں کر رہے تھے کہ ابھی کہ وہ شادیاں, اللہ کا شکر ہے پاکستانی, خاص طور پہ پاکستانی مردوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. بہت شادیاں جو ہیں وہ باہر جو ہے کرتے ہیں, خواتین بھی سوشل نیٹ ورک کے حوالے سے بات کرتے ہیں. نہیں, لیکن سوشل نیٹ ورک کوئی پاکستانیوں کے اتنے کم نہیں ہے. اور بلکہ جو بنیاد تھی بات کی میری, جو شروع میں نے کی تھی, کہ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. آج کی ہیئرنگ اس کی نمائندگی ہے. دوبارہ اس کے اوپر واپس جائیں گے کہ کیوں ایسی سچویشن میں ہم اپنے آپ کو لے آئے ہیں کہ کسی کانگریس کی کمیٹی کی ہیئرنگ کو ہم نے معیار بنا لیا ہے کہ پاکستان میں کیا سچا ہے اور کیا سچا نہیں ہے. پاکستان کا بیانیہ بنانا ہے تو ریاست پاکستان نے بنانا ہے, حکومتوں نے بنانا ہے, سیاستدانوں نے بنانا ہے, بزنس کمیونٹی نے بنانا ہے, یا ایکسپیٹ کمیونٹی میں بنانا ہے. یور ٹیک. دیکھیں, دیر ہیز ٹو بی اے نیشنل پرپز اور ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے. ہمارے ملک کی اس وقت کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. ایک اجتماعی سوچ اور اس کے اوپر اکٹھے ہونے کے بعد ملک اور قومیں آگے بڑھتی ہیں. ہم انفارچونیٹلی پچھلے 30-40 سال سے 3-4 دہائیوں سے ہماری جو ریجن کے اندر ہوتا رہا, اس کا ہمارے پر امپیکٹ ایسا آیا کہ اب ہم بالکل ایک سیکیورٹی سٹیٹ کی ایک شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں.
اور یہ جو ابھی ہم جب گفتگو کر رہے ہیں تو ایکس بھی بند ہے, ٹویٹر بھی بند ہے, ہمیں اس فریم آف مائنڈ سے نکلنا پڑے گا. آج سے 10 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا یا 5-7 سال پہلے کہ ایک 5th جنریشن وارفیئر کی بھی ایک بڑی لمبا چوڑا ایک بیانیہ بنایا گیا. اب یہ چیزیں اس طرح چل نہیں پاتی. پر ٹک ٹاک کے اوپر بین لگا دیا. دیکھیں وہ تو ایک ٹریڈ وار امریکہ اور چین کے درمیان چل رہی ہے. اس کا امپیکٹ آپ دیکھ لیں. وہ ٹریڈ کیسا نہیں ہے, وہ ففتھ, دیکھیں یہ کہنا کہ 5th جنریشن وار جو ہے وہ ایک جو ہے ہم نے ہی جو ہے انوینٹ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا جنریشن وار ہمارے الیکشن ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میرے خیال سے جس وقت یہ ساری بات شروع کی گئی, ہم اس کو پھر ایک فوکس کر لیں گے 5th جنریشن کے اوپر, لیکن جن لوگوں کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا, جن لوگوں کو کہا گیا کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے, وہی لوگ آج پاکستان میں اس ڈیوائیڈ میں کہاں پر کھڑے ہیں؟ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے. پاکستان کے اوپر جب مشکل وقت آیا تو وہ لوگ کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو ہمیں اس فریم آف مائنڈ سے یہ سیکیورٹی اسٹیٹ کے اندر ایک ایسی سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ اپنے شہریوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں اپنے شہریوں پہ اعتماد کرنا ہوگا. ملک کے اندر ہمیں خوشحالی لے کر آنی ہوگی. ایک ملک کا بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر سکسیسفل ملک کن کو گنا جاتا ہے؟ ان کو گنا جاتا ہے کہ جہاں پر ملک کے اندر انصاف ہو, خوشحالی ہو, تعلیم صحت کا نظام وہاں پر بہتر ہو, وہاں پر جو ان کے جھگڑے ہیں وہ سپل اوور ہو کے دوسری ریجنز میں نہ جا رہے ہوں, اور دوسری ریجنز کے جھگڑوں کو وہ اپنے ملک کے اندر نہ لے کر آ رہے ہوں. اور انوینٹیونیس, انوویشن, یہ آج کے دور کے اندر کی نئی چیزیں جن کے اوپر ہماری بالکل کوئی توجہ نہیں. نہیں, ہماری توجہ ہے. تو آپ دیکھیں اس طرح نہ کریں. ہماری توجہ ہے, وہ ہم سیاست میں اس کو بہت استعمال کرتے ہیں. ہم نے تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے. ہمارے یہاں جو انوینشنز ہوئی ہیں کہ انتخابات میں سے نتائج کیسے نکالنے ہیں, ثانی نہیں ہے ہمارا. تو ہمیں اگر دنیا کے اندر اپنا ایک نیا چہرہ لے کر آنا ہے تو اپنے آپ کو نارمل کرنا پڑا ہوگا. اوکے, لیٹ می ڈو دس راؤنڈ. سو ہمیں ایک نارمل جمہوری پروگریسو ملک کی طرح کام کرنا ہے جس کے پیرامیٹرز بنے ہوئے ہیں. کوئی ہمیں ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے 6 کام یہاں پہ کرنے ہیں, 6 کام یہاں پہ کرنے ہیں. یو ڈونٹ ایگری ود دیٹ؟ ایبسولوٹلی ناٹ. اوکے, ایبسولوٹلی ناٹ تو نہ کہیں. اچھا, بٹ گو اہیڈ. بٹ لیٹ می ہیئر غریدہ فرسٹ آن دس. بتائیں. سوال یہ ہے کہ ہمیں ایک نارمل جمہوری ملک کی طرح رہنا چاہیے, جس کا کام ہے اس کو وہی کرنا چاہیے تاکہ دنیا کے اندر اس سے زیادہ سبکی نہ ہو جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں. تو یہ ذمہ داری ہم کس پہ ڈال رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالیں گے, سیاستدانوں پہ ڈالیں گے, سیاستدانوں پہ بھی ڈالیں گے. جو یہ سب ریاست کا حصہ ہے نا. جیسے آپ نے کہا کہ اس میں سے کس کی ذمہ داری بنے گی, ایکسپرٹس کی بنے گی, حکومتوں کی بنے گی, ریاست کی بنے گی, یہ سب ریاست کا حصہ ہیں. بزنس کمیونٹی ہے, میڈیا, یہ سب ریاست کا حصہ ہیں. مصطفیٰ بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں, پیپل اورینٹڈ باتیں کرتے ہیں. آپ کے پروگرام میں بار بار آپ جو بھی سوال ان سے کرتے ہیں وہ گھوم کے اس کو لے آتے ہیں عوام کے فلاح و بہبود پہ. دس از دا بیسک کلیہ, دس از دا بنیادی فارمولا جو مصطفیٰ بتا رہے ہیں. لیکن وہ کام کس نے کرنا ہے؟ میرے نزدیک وہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کرنا. وہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ تب انٹروین کرتی ہے جب سیاستدان اس کو موقع دیتے ہیں, جب وہ ویکیوم کریٹ کر دیتے ہیں. اب تو اسٹیبلشمنٹ ہی کرے گی, SIFC چلائے گی, وہ زراعت کا ریولوشن لے کے آئے گی, وہ سعودی عرب سے پیسے لے کے آئے گی, تو وہی چلائے گی نا. پھر یا تو آپ اس چیز کو ایڈمٹ کر لیں یا آپ اس کو ڈیبیٹ کر لیں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کا حصہ نہیں ہے اکنامک سیکیورٹی, یا آپ دونوں کو سیپریٹ کر دیں. بالکل صحیح. اگر آپ نے دونوں کو سیپریٹ نہیں کرنا, دونوں کو اکٹھا رکھنا ہے. جب آپ اس آرگومنٹ پہ آئیں گی تو پھر اس کے بعد اس سے آگے ایکسپیریمنٹ شروع ہو جاتا ہے. نہیں طلعت صاحب, میرا خیال ہے کہ یہ کو ایگزسٹنس کا ایرا ہے. اس کو کو ایگزسٹنس کے ایرا کے طور پہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. آپ اس کو ہائبرڈ کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو جو مرضی کہہ سکتے ہیں, بٹ اب وہ دور نہیں رہا کہ جہاں آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کے سیاست کریں. پاکستان میں نہیں رہا, پاکستان میں بھی نہیں رہا, پاکستان میں نہیں رہا, باقی جگہوں پر لوگوں نے سیٹل کر لیا ہے. نہیں, آپ امریکن اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں دیکھتے سیاست میں. لیکن آپ دیکھیں انڈین اسٹیبلشمنٹ کا خاموش کردار سیاست میں نہیں دیکھتے. خاموش کردار ہے. وہاں پہ SIFC نہیں ہے. وہاں پر آرمی چیف جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر جا کر معاشی معاملات نہیں ڈسکس کرتا. یہ ہمارے ملک کی ایسی ٹیڑھی قلعے ہیں جو ہمیں درست کرنا. لیکن آپ کا جو استعمال تھا الفاظ نارمل کا نا, یہ میں جینیونلی جاننا چاہتا ہوں کہ جو آپ حوالے دے رہے ہیں گوتم اڈانی کی جو بزنس امپائر ہے اور اس کے جو ریلیشن شپ ہے پرائم منسٹر مودی اور RSS کے ساتھ, کیا وہ نارمل ہے؟ بالکل نارمل. کیا سعودی عرب جو ہے جس نے اتنی ریپڈ جو ہے پروگریس کی ہے الحمدللہ پچھلے 4-5 سال میں, وہ نارمل ہے؟ کیا ترکی میں ایردوغان نے جس نے 1100 کمروں کا محل بنایا, کیا وہ نارمل ہے؟ ایک سیکنڈ, کیا ہنگری میں اور گریس میں جہاں ان ملکوں کو پیسہ دیا جاتا ہے کہ آپ 20 ایگزامپلز دیں, جواب میں آپ کو دے دوں. جی, اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں جتنے سعودی عرب کے پاس ہیں,
اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں جتنے انڈیا کے پاس ہیں تو بھائی آپ نے اب نارمل کو بھی نارمل بنا لیں، لیکن اگر آپ کے پاس لیوریج نہیں ہے تو آپ کو بعض وقت جو ہے نا تھوڑا سا نظام اب لیوریج کیوں نہیں ہے، یہ اس پہ بھی بات پیسے نہیں ہے نا، نہیں اتنا سمپل نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے جو سرکمسٹانسز ہیں، جو حالات ہیں، اس کے گرد جو ممالک ہیں وہ یونیکلی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، اور سارے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے ایکسپرٹس، پاکستان کی میڈیا پہ، میرا خیال ہے یہ بہت ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اوپر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اوپر سری لنکا 78ویں نمبر پہ ہیں، ہم 164ویں نمبر پہ ہیں، دونوں ساؤتھ ایشیا کا حصہ ہیں سر۔ اس سے افغانستان بھی آگے نکل جائے گا، اس میں کوئی وہ ڈیبیٹ یہ نہیں میں کر رہا کہ یہ جو ہو رہا ہے اور یہ جو حالات ہیں یہ غلط ہیں یا صحیح ہیں، ڈیبیٹ میں یہ کر رہا ہوں کہ ہم اس کی فریمنگ کس طرح کرتے ہیں، کیا ان ساری چیزوں کی ذمہ داری مکمل طور پہ پاکستان کے اندرونی حالات پہ، کیا افغانستان جو پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہم لیں، کیا ایران جو ہے جب چاہے جو ہے آ کے جو ہے جو چاہے کہہ جائے اور بمباری کر جائے وہ ہماری ذمہ داری ہے، کیا ہندوستان نے جب کشمیر پر قبضہ کیا اس کے بعد بہت سارا گند ہم نے بھی کیا، لیکن اوریجنل سن جو ہے پاکستان کی تھی۔